औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है ख़तरे में इस्लाम है। ख़तरे में इस्लाम है पाकिस्तान के मुसलमानों की वजह से। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा मौजू जो है, आज की मेरी जो कहानी है, वो 2 रोज़ पहले इचरा बाज़ार के पाकिस्तानी चौक के करीब होने वाले नाखुशगवार वाक़या से मुतालिक है। ये वाक़या जब नेट के ज़रिए मेरे सामने आया तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं अपनी कमीज़, अपने लिबास, अपनी जैकेट, अपने कोट किसी भी जगह ये लिख दूं कि यहूदी काफिर हैं और रस्मुल ख़त अरबी हो, अरबी रस्मुल ख़त में अगर मैं ये भी लिख दूं कि हिंदू मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है, इस टाइप का मैं कोई भी फिक्रा लिखूं, लेकिन होना चाहिए अरबी रस्मुल ख़त में, तो मुझे यकीन है कि मैं कत्ल भी किया जा सकता हूं। मुझे कत्ल किया जा सकता है, मेरी जान ली जा सकती है, मुझे सैकड़ों हजारों का हजूम अपने घेरे में ले सकता है कि इस शख्स ने तौहीन मजहब की है। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ वीडियो के क्लिप्स देखकर कि इचरा बाजार में एक खातून का असल कसूर क्या था। मेरे ख्याल में असल कसूर ये था, शादीशुदा खातून थी, अपने शौहर के साथ गई थी, लेकिन खुश चेहरा थी, खूबसूरत थी, उसका जिस्म जो था वो सुडौल था और लोग उसकी तरफ राग़िब थे। उसने अरबी का एक डिज़ाइन, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग जो है वो खत्ताती करते हैं, जैसे सादकैन की आप सादकैन की खत्ताती जो आपने देखी हो, वो ज़्यादातर खत्ताती अरबी रस्म उसमें है, ख़त में है, उनकी सादकैन की खत्ताती रस्मुल ख़त में। तो सादकैन की खत्ताती वाले कुर्ते पहनकर आप बाहर चले जाए, आपको कत्ल किया जा सकता है। यार, ये कैसे मुसलमानों का मुल्क है? या क्या ये मुल्क वाकई इस्लाम के नाम पे बना था? क्या कायद आज़म ने ये मुल्क मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत बनाने के मुतालबे पे जो हजारों कुर्बानियां देकर बनाया था, वो ऐसे वाकयात के लिए बनाया था? ये वाकया कोई नया वाकया नहीं है जो कल इचरा बाजार के पाकिस्तानी चौक के एक दुकान पर पेश आया। मैं इचरा बाजार का जो पाकिस्तानी चौक है, उसके 2 गलियां छोड़कर पीछे मैंने अपनी जिंदगी के कम अज कम 40 साल गुजारे हैं, और मैं जानता हूं कि जब से पिछले कई सालों से इचरा बाजार खवातीन के सिले और अनसिले
ملبوسات کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہے۔ متوسط طبقے کی عورتیں بہت زیادہ تعداد میں اور امیر طبقے کی عورتیں بھی جو چیزوں کو سمجھتی ہیں وہ خریداری کے لیے اچھرا بازار میں جاتی ہیں۔ اچھرا بازار میں مردوں کی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ جائیے اچھرا بازار میں، آپ کو عورتوں سے زیادہ مرد نظر آئیں گے جو صرف عورتوں کے جسم کو چھونے کے لیے وہاں جاتے ہیں، عورتوں سے چھیڑ خانی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور عورتوں سے مذاق کرتے ہیں، ان پر فکرے کسے جاتے ہیں عورتوں پر، اور یہ کئی سالوں سے عمل ہو رہا ہے۔ اس پر نہ کبھی اچھرا بازار مارکیٹ کے تاجروں نے توجہ کی، نہ وہاں کے جو انتظامیہ ہے اس نے توجہ کی، نہ اچھرا پولیس نے توجہ کی کہ یہ معاملہ جو اتنی بڑی تعداد میں مرد اس بازار میں جہاں صرف خواتین کی خریداری کا سامان بکتا ہے، وہاں پر مرد اتنی تعداد میں جو گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کیا کبھی گرفتاری کی گئی کسی مرد کی؟ یہ تو بالکل درست ہے کہ ہم مردوں کے معاشرے میں زندہ ہیں، ہم مسلمانوں کے نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کے نہیں، ہم مردوں کے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں مرد کی بالادستی ہے عورتوں پر۔ مرد کسی پر بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے، مرد کو ہر قسم کی اجازت ہے، وہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو خلاف اخلاق ہو، گراوٹ والی ہو، کسی بھی قسم کی گندی حرکت ہو، مرد کو آزادی حاصل ہے، اس کا ہاتھ روکنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اچھرا میں وہ خاتون جو حال ہی میں باہر گئی تھی، ملک سے باہر، اور وہاں سے اس نے ایک آرٹسٹک جس پہ آرٹ کا نمونہ بنا ہوا تھا وہ لباس خریدا، وہ شرٹ خریدی جس پہ آرٹ کا نمونہ بنا ہوا ہے، ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ جس طرح یہ جیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو کچھ ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا۔ اگر اس ڈیزائن کو خطاطی کی شکل دے دی جائے اور یہاں پر محمد رفیع یا نور جہاں کے گانے کے بول بھی اگر عربی رسم الخط میں لکھ دیے جائے تو سمجھ لیں کہ میری جان گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے دنیا میں، مغربی دنیا میں، مسلمانوں، نہ صرف مسلمانوں، اسلام کا تشخص بھی جو ہے اس کو متاثر کیا ہے۔ اس واقعے کا جو انجام ہوا میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ ایک اچھرا کی ایریا کی ایک لیڈی پولیس آفیسر 15 کی کال پہ وہاں پہنچتی ہیں اور اس خاتون کی، جس کے گرد جو دکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے تھے، کہ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس پر توہین مذہب کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کسی شریف آدمی نے، سمجھدار آدمی نے 15 پہ کال کی کہ اس طرح ایک خاتون جو ہے سینکڑوں مردوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے اچھرا بازار کے پاکستانی چوک میں، اور اچھرا بازار کے پاکستانی چوک میں جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، وہاں جب بازار کھلا ہوتا ہے کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی۔ اچھرا پولیس کی زنانہ جو فورس ہے پولیس کی، اس کی ایک بہادر بیٹی
ایک بہادر خاتون نے، غالباً ان کا نام شہر بانو ہے، شہر بانو وہاں جاتی ہیں، اپنی گاڑی اچھرا موڑ پر جو ٹینکی ہوا کرتی تھی، یہ اب بھی ہے، وہاں پر کھڑی کرتی ہیں کیونکہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ بھاگ کر پاکستانی چوک تک پہنچتی ہیں جو تقریباً 1 فرلانگ کا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سینکڑوں کا ہجوم اس عورت کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے، اس کو گالیاں نکال رہا ہے، غلیظ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور وہ عورت دکان کے اندر سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے میری شنید کے مطابق، جیسا کہ میں نے اس کو پروب کیا، کہ بعض لوگوں نے اس پر جسمانی طور پر تشدد بھی کیا، اس کے جسم کو بھی چھوا، اس کے ساتھ کچھ نازیبا حرکات بھی کی اس خاتون کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا شوہر بھی شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ سلام ہے شہر بانو کو، وہ شاید خواتین پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس پی کے عہدے پہ فائز ہے۔ میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہجوم کی، اور اس ہجوم کا جو بے ہنگم پن تھا، جو مزاج تھا، جو اکھڑ پن تھا، جو ان کے اندر ایک وحشت تھی، خونی وحشت تھی، اس سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس خاتون کو نکالا، پولیس کی گاڑی میں بٹھایا، تھانے لے گئے۔ اب تھانے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہجوم بھی پہنچ جاتا ہے، مولوی حضرات بھی پہنچ جاتے ہیں، باریش داڑھیوں والے میرے بزرگ بھی پہنچ جاتے ہیں، جو خاتون کے قریب ساتھ ہی وہاں بٹھائے جاتے ہیں، وہ بزرگ جو باریش میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہاں پر اس خاتون سے معافی منگوائی جاتی ہے، اس خاتون کہ یہ خاتون اعتراف کرے، جبری اعتراف کرے، جبری، کہ ہاں میں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو مجھے نہیں پہننا چاہیے تھا، میں غلطی کر چکی ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اور اس کے بعد اس خاتون کی جان چھوٹتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور یہ سانحہ اس وقت ہوا جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنا منصب سنبھالنے کی تیاریوں میں تھی، اور پنجاب میں اس وقت کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ محسن نقوی صاحب جو تھے وہ اپنا عہدہ چھوڑ چکے تھے، لیکن پولیس میں آئی جی پی ہوتا ہے، ڈی آئی جی پی ہوتا ہے، ایس ایس پی بھی ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا، بے شمار ہوتے ہیں، ڈی ایس پی رینک کے لوگ ہوتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتنی بھرتی ہے پولیس میں کہ جیسے جتنے لوگ ہیں اتنے پولیس والے بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں خود ڈرتا ہوں کہ یار کہیں اچانک مجھے روک کے سوال و جواب نہ کرنے شروع کر دیے جائے۔ میں کئی سالوں سے ڈیفنس کے علاقے میں جانے سے گریز کرتا ہوں کہ وہاں ناکہ لگا ہوتا ہے اور پولیس آپ کو کلیئر کرتی ہے تو پھر آپ ڈیفنس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں فورسز بھی موجود ہیں، یہاں عوام کی حفاظت کے نام پہ بنائے گئے بے شمار ادارے موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں ایسے واقعات پاکستان میں معمول ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں حکومت پنجاب کو کم از کم حکومت پنجاب کو
اس خاتون کے گھر جانا چاہیے، اس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس کی تشفی کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی۔ اب جب پوچھا گیا ہے دلیر بیٹی جو پولیس میں ہے شہر بانو کہ جو ہجوم تھا اس کے خلاف آپ کوئی ایکشن کر رہے ہیں جنہوں نے اس عورت کے ساتھ بدسلوکی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہجوم میں یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ اصل ملزم کون ہے یا کون ہے۔ دوسرے واقعات میں تو ایسا نہیں ہوتا، سیاسی واقعات میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ تو ہر بندے کو پکڑ لیتے ہیں، راہ گزرتے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، جو وہاں نہیں گئے ہوتے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، آپ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ یہ سلوک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ شہر بانو جو پولیس میں ایس پی کے عہدے پہ موجود ہیں، جنہوں نے اس سارے معاملے کو سنبھالا، ان کو صدارتی تمغہ ملنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خاور نعیم ہاشمی کو خاور نعیم ہاشمی آفیشل سے اجازت، اور جاتے جاتے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔